वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। पिंडी भट्टियां गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। मुतासरा शहरियों के मसाइल सुने, जिला इंतजामिया के इकदाम का जायजा लिया और मुस्तकबिल में मजीद बेहतरी की यकीन दहानी कराई। जानते हैं तफसीलात इस रिपोर्ट में। पिंडी भट्टियां में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया और बरसाती नालों की सफाई से मुतालिक मसाइल पर बात की कि फिलहाल पानी की सूरत हाल मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे हालात बेहतर होंगे काम तेज कर दिया जाएगा। गवर्नर पंजाब ने मानसून के बाद नालों की मुकम्मल सफाई की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि इंशाअल्लाह उसे क्लियर कर दिया जाएगा। उन्होंने अवामी शिकायत को भी नोट किया और एतराफ़ किया कि कमजोरियाँ मौजूद हैं, लेकिन उन्हें दूर किया जाएगा। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के अहकामात की रोशनी में खुली कचहरी का सिलसिला जारी। बहावल नगर में DPO कामरान असगर ने सदर सर्कल में खुली कचहरी का इनेकाद किया। थाना जात का विजिट किया। DPO कामरान असगर ने SIPS पर प्रोटोकॉल चेक किए, मजीद बेहतरी लाने की हिदायत की। इस मौके पर SDP और SHO सर्कल हज़ा भी मौजूद थे। DPO ने खुली कचहरी में साइलिन के मसाइल सुनकर फौरी हल के लिए अहकामात जारी किए। हल तलब मामलात को जल्द अज जल्द मेरिट पर प्रेक्स किया जाए। DPO बहावल नगर कामरान असगर ने कहा, इंसाफ आवाम की दहलीज पर मुहैया करने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। खबर शामिल करेंगे चीचावतनी से। थाना सदर की हुदूद में पेश आया अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। पुलिस वैन, ट्रॉलर और होंडा सिटी गाड़ी में टक्कर से 3 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 2 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीचावतनी में थाना सदर की हुदूद में ट्रैफिक हादसा। पुलिस वैन और तेज रफ्तार ट्रॉली और होंडा सिटी आपस में टकरा गईं। ASI फखर शाह और ड्राइवर मेहर ताहिर शदीद जख्मी हुए। होंडा सिटी में सवार एक शहरी भी जख्मी हो गया। हादसे के फौरन बाद रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गईं और तमाम जख्मियों को सिविल अस्पताल। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए क्या वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शहरनामे का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे लेस्को लाहौर का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ 48 घंटों में 491 मकामात पर बिजली चोरी पकड़ी गई। 157 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान को डिडक्शन बिल की मद में 4,05,000 यूनिट भी चार्ज किए गए, जिनकी मालियत 33,91,000 से जायद है। देखते हैं लाहौर से राना सरवर की ये रिपोर्ट। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। 48 घंटों में 33,91,000 से ज्यादा रिकवरी भी कर ली और 7 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज की हिदायत पर चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान बाट की क़यादत में कायम होने वाले डिस्को स्पोर्ट्स यूनिट का रीजन भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान 491 मकामात पर बिजली चोरी पकड़ी गई। 157 के मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान को डिटेक्शन बिल की मद में 4,05,000 यूनिट्स भी चार्ज किए गए, जिनकी मालियत 33,91,000 से जायद है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान बाट ने वाज़ेह किया कि अदारे के अंदर या बाहर जो भी बिजली चोरी में मुलव्वस पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी किस्म की सियासी या ज़ाती वाबस्तगी को अदारे की असूलों के सामने हायल नहीं होने दिया जाएगा। लेस्को चीफ का कहना था कि लेस्को की ये मुहिम न सिर्फ माली इस्तेहकाम का जरिया है, बल्कि निज़ाम में बेहतरी और सार्फिन के एतमाद की बहाली के लिए भी एक मजबूत और फैसलाकुन कदम है। कैमरामैन राना अब्दुल्ला के साथ राना सरवर, मेट्रो न्यूज़ लाहौर।
خانقاہ ڈوگرہ میں سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر صفدر آباد کا کشتی پر متاثرہ علاقوں کا دورہ، انتظامات اور محکمانہ تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ خانقاہ ڈوگرہ میں مونسون بارشوں کے بعد ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر اسسٹنٹ کمشنر صفدر آباد نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے کشتی کے ذریعے سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا، متاثرہ افراد سے ملاقات کی اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ آزمائش کی اس گھڑی میں ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے بتایا کہ الحمدللہ کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ انہوں نے موقع پر موجود تمام متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ سیلاب متاثرین کو فوری امداد، خوراک اور سہولیات فراہم کی جائیں۔ انہوں نے درکار وسائل اور موجودہ انتظامات کا خود جائزہ لیا اور ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مزید متحرک رہنے کے احکامات بھی جاری کیے۔ تحصیل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں۔ خبر شامل کریں گے بھکر سے۔ آپ کو بتائیں گے بھکر میں ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی زیر صدارت ایچ پی او ویکسینیشن پروگرام سے متعلق ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں محکمہ صحت، تعلیم اور دیگر متعلقہ اداروں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں ویکسین کی اہمیت اور اس کے حفاظتی پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی۔ ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت ایچ پی وی ویکسینیشن پروگرام سے متعلق ایک تعارفی اجلاس منعقد ہوا، جس میں سی او ہیلتھ و پاپولیشن، سی او ایجوکیشن، ایم ایس اور محکمہ صحت کے دیگر افسران شریک ہوئے۔ اجلاس کا مقصد ہیومن پاپولیشن وائرس ویکسین کے افادیت، اہمیت اور بچیوں کو لاحق خطرناک بیماریوں سے بچاؤ پر آگاہی فراہم کرنا تھا۔ ڈپٹی کمشنر اور سی ای او ہیلتھ کا کہنا تھا کہ 9 سے 14 سال کی عمر کی بچیوں کو یہ ویکسین بروقت فراہم کرنا نہ صرف ان کی صحت کے لیے مؤثر ہے، بلکہ یہ اقدام مستقبل میں خواتین کو سروائیکل کینسر جیسے مہلک مرض سے محفوظ رکھنے میں معاون ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت دی کہ اسکولوں، مراکز صحت اور کمیونٹی سطح پر ویکسینیشن مہم کو بھرپور طریقے سے کامیاب بنایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچیوں کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ بہاول نگر میں چینی کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ضلعی انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں ذخیرہ اندوزی، منافع خوری اور نرخ ناموں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ضلع بھر میں چینی کی دستیابی، قیمتوں کی تعین، ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کے خلاف اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس فیلڈ میں متحرک ہو کر روزانہ کی بنیادوں پر کارروائیاں کریں۔ انہوں نے واضح کیا کہ چینی کی قیمتوں میں استحکام اور عوام کو ریلیف فراہم کرنا ضلعی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات پر ایل ڈبلیو ایم سی کے عملے نے ہوا میں اڑا دیے گئے۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر نظر آنے لگے ہیں۔ لاہور سے مزید اپڈیٹ کر رہے ہیں سید محسن رضا سے۔ جی محسن، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، ایک طرف وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ وہ پنجاب کو صاف ستھرا پنجاب بناؤں گی، لیکن دوسری جانب لاہور کی بات کریں تو لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں صوبائی دارالحکومت کے عزیز بٹی زون میں۔ یہاں پر میرے پیچھے دیکھا جا سکتا ہے کہ کوڑے اور کرکٹ کے انبار لگے ہوئے ہیں، یہاں پہ تعفن بھی پھیل جائے، اور ہم نے دیکھا کہ جو لوگ ہیں، عوام ہے، وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے کہ یہ عزیز بٹی ٹاؤن کا ایریا ہے، یہاں پر لوگ صدقے کا گوشت بھی پھینک جاتے ہیں، گھر کا کوڑا کرکٹ بھی پھینک جاتے ہیں، لیکن لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے سر پہ جب وہ جوں تک نہیں رینگتی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، میرا کیمرامین دکھا سکتا ہے کہ کس طرح سے یہ کوڑے کرکٹ کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ بہت ساری بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر عوام جب یہاں سے گزرتی ہے تو یہاں سے اسمیل کے جو معاملات ہیں وہ بھی ہیں، اور جس کی وجہ سے جو عوام ہے بڑی پریشان دکھائی دیتی ہے۔ یہاں پہ میں دیکھا ہے کہ جب بھی عوام یہاں سے گزرتی ہے، خاص طور پہ جب بارش ہو جاتی ہے تو بارش کے بعد یہاں پہ بہت زیادہ اسمیل پروڈیوس ہوتی ہے، فاؤل اسمیل پروڈیوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ مختلف طرح کی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ شہریوں کی بھی گزارش ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے آگے کہ خدا را یہ عزیز بٹی ٹاؤن کا
یہ بہت پرانا یہ کوڑے کرکٹ کا انبار لگا ہوا, میرا کیمرہ مین دکھا سکتا ہے, یہ آج کا نہیں, یہ بہت پرانا انبار لگا ہوا ہے. یہاں پہ بہت زیادہ کوڑا کرکٹ جو ہے وہ پھینکا جاتا ہے. تو لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے جو انچارج ہیں لاہور زون, عزیز بٹی زون کے جو انچارج ہیں, ان سے بھی بارہا گزارشات کی گئی ہیں, لیکن ان کی جانب سے کوئی بھی عملہ جو ہے وہ یہاں پر نہیں آیا ہے. اور یہ جو کوڑا کرکٹ کے انبار ہے یہ اسی طرح اپنی جگہ پہ براجمان ہے. ان کو یہاں سے ہٹانے کے لیے LWMC کا جو عملہ ہے وہ بالکل بھی نہیں آیا, سست روی کا شکار ہے. اگر کہا جائے کہ یہ LWMC کی جو کھلی نااہلی ہے تو اس میں دو رائے نہیں ہوگی. جی ڈائریکٹر IPM زراعت توسیع پنجاب لاہور کا بایو لیب ضلع اوکاڑا کا دورہ. وزیر اعلیٰ پنجاب کے کسان خوشحال پنجاب خوشحال کے ڈویژن کے تحت ڈائریکٹر IPM محکمہ زراعت توسیع پنجاب نے اوکاڑا میں محکمہ زراعت کی بایو لیب کا دورہ کیا. اس دوران ڈاکٹر نے بایو لیب میں فائدہ مند کیڑوں کی تیاری کے عمل کا تفصیلی جائزہ لیا. بایو لیب سے تیار کردہ دوست کیڑوں کے کارڈ کسانوں کو بالکل مفت فراہم کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ کم لاگت اور محفوظ طریقے سے فصلوں کی حفاظت کر سکیں. حیدرآباد میں سٹی کے مختلف شاہراہوں کی تعمیرات سمیت دیگر ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے. بعض UCA چیئرمینز کی جانب سے چیئرمین بلال مصطفیٰ پر کرپشن کے الزامات لگائے گئے. اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں حیدرآباد سے ہمارے نمائندے ارشد انصاری, جو چیئرمین بلال مصطفیٰ سے ان پر لگائے جانے والے کرپشن کے الزامات پر موقف لینے پہنچے ہیں. جی ارشد انصاری, کرپشن کے الزامات پر چیئرمین میاں سرفراز ٹاؤن کا کیا کہنا ہے, آگاہ کیجیے گا. ہم یہاں موجود ہیں حیدرآباد میں, حیدر چوک جو کہ حیدرآباد کا دل قرار دیا جاتا ہے. ہمارے درمیان میاں سرفراز ٹاؤن کے چیئرمین بلال مصطفیٰ صاحب, ان سے معلوم کرتے ہیں کہ اتنے ترقیاتی کام انہوں نے کرایا, پریس کلب روڈ اور دیگر روڈ, سینٹ میری چوک اور تلک چاڑی, لیکن ان پہ الزامات لگتے آ رہے, نہ جانے ناپسند لوگ ان کو کیوں کر رہے ہیں اور کیا وجہ ہے, اس کے بارے میں ان سے مجھے کیا مسئلہ ہے, کیا پوچھو رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میٹرو نیوز کا بہت شکریہ جنہوں نے موقف لیا. اصل میں کچھ سیاسی ناقدین ہوتے ہیں, سیاسی بچے ہوتے ہیں جو ناشعور ہوتے ہیں, جو ہر پارٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے. تو ایسے لوگ ہیں صرف پارٹی کو بدنام کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں, اور کچھ پیسوں کے عوض ایسے کر کے باہر نکل گئے ہیں اور بالکل اس وقت شخصیت کو متاثر کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں. الحمدللہ مجھے فخر ہے اپنی پارٹی پر, جس پارٹی نے مجھے چنا, اور الحمدللہ اس وقت پورے شہر کے اندر ہر آپ کے کیمرہ اس بات کی گواہ ہیں, لوگ اس بات کی گواہ ہیں کہ پورے شہر میں کتنا زیادہ ترقیاتی منصوبے دیے ہیں. شہر کے اندر اس وقت تاریخی کام ہو رہے ہیں اور بہت قلیل وقت کے اندر. اس وقت الحمدللہ تلک چاڑی سے لے کے کوہ نور تک بن چکا ہے, پریس کلب سے لے کے SSP چوک تک, گل سینٹر سے لے کے حیدر چوک تک, اور مکی شاہ روڈ ہے وہ بھی اس وقت کنٹینیو کام چل رہا ہے, اور جو پل ہے اس کو بھی کلر کر دیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ بھی متعدد اسکیمز ہیں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال کے اینڈ کے اندر وہ کام ان پہ ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ تھے بلال مصطفیٰ, ان کا کہنا تھا کہ یہاں کے حیدرآباد کے تعمیراتی ترقیاتی کام جو میرے حلقے میں آ رہے ہیں اسے خوش اسلوبی سے, عوام کے تعاون سے جاری و ساری ہے, اور میری قیادت نے میرے پہ اعتبار کیا ہے, انشاءاللہ اس پر پورا اتر کر کام کرتا رہوں گا. جی. لاہور پنجاب سے جعلی ڈگری رکھنے والے وکلاء ہو جائیں ہوشیار. پنجاب بار کونسل نے تیز ترین فیصلے کس طرح شروع کیے اور سائلین کی وکلاء کے خلاف شکایات کا ازالہ کس طرح کیا جائے گا, مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے مہر محمد اجمل سیال سے, جو اس وقت وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل عرفان صادق تارڑ کے ساتھ موجود ہیں. جی محمد اجمل, بتائیے گا. بالکل, میں اس وقت موجود ہوں پنجاب بار کونسل. وائس چیئرمین جو ہیں عرفان صادق تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جانتے ہیں ان سے کہ سائلین کے حوالے سے ان کی جب سے یہ وائس چیئرمین بنے ہیں اس حوالے سے سائلین کی شکایات کا ازالہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے, اور اب یہ تیز ترین فیصلے ہو رہے ہیں یا سلو ہو رہے ہیں, ان کے ٹینیور میں کس طریقے سے وکلاء کو جو وکلاء کے مسائل حل ہو رہے ہیں, جو جعلی درخواستیں دیتے ہیں وکلاء صاحبان کے خلاف, یا جو شہری ہیں رائٹ پہ ہوتے ہیں اور وہ اپنی اپلیکیشن دیتے ہیں, ان کی شکایات کا ازالہ کس طریقے سے ہو رہا ہے. سر یہ بتائیں, شکایات کا ازالہ یہ بڑا فیمس ہو چکا ہے کہ وکلاء کے خلاف جو ہے وہ شکایات سائلین بہت آتی ہیں, آپ کے ٹینور میں کتنے فیصلے ہو چکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ شکایتیں کس قسم کی ہیں. شکایتیں ہمارے پاس جو زیادہ آ رہی ہیں وہ جعلی وکیلوں کے خلاف آ رہی ہیں. جتنی بھی بوگس لائرز کے اگینسٹ جعلی وکیلوں کے خلاف درخواستیں آ رہی ہیں, ہم اس کو فل فور اس کی پروسیڈنگ کرتے ہیں, اس کو ہم کنسرنڈ کمیٹی یا اس کو آگے
एप्लीकेशन जो प्रोसीडिंग का तवक्का करके उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। एक तो कंप्लेंट आ गई ये वाली, एक कंप्लेंट आप फ़र्ज़ करें एक किसी वकील साहब के खिलाफ दी है, उस एप्लीकेशन को भी हम सबसे पहले देखते हैं, मुतलका कमेटी हमारी बार काउंसिल के अंदर मुतलका कमेटी इसको देखती है, उसको मेंटेनेबल है फिर आगे चलती है। अगर मेंटेनेबल हो तो फ़ौरन उसको डिसमिस कर देते हैं, और अगर मेंटेनेबल है तो मुतलका कमेटी उसकी प्रॉपर हेयरिंग करती है, उसमें कंसर्न जो रिस्पॉन्डेंट होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी हेयरिंग देती है, उसके बाद हेयरिंग करने के बाद एज़ पर लॉ उसको डिसाइड करती है। इस वजह से जितनी भी कंप्लेंट्स आती है बार काउंसिल को डिले नहीं करती, बार उसको एज़ पर लॉ एज़ पर टाइम डिसाइड करती है। सर आखिरी सवाल, जाली वकला के लिए जो इस वक्त भी मौजूद है उनके लिए कोई आखिरी मशवरा? मैं समझता हूँ कि देखें जाल साजी जो होती है उसकी कोई बुनियाद नहीं होती, जाली चीज़ों का किसी चीज़ पे कोई इन्हिसार नहीं होता। इस वजह से जो जाली लोग होते हैं वो हमेशा जाली रहते हैं। आपने आप अगर लबादा को ओढ़ लेता है तो असली नहीं बन सकता। इस वजह से ज़्यादा बेहतर है कि जिस शोबों से तल्लक रखते हैं वो वापस चले जाएँ, हमारे फील्ड में उनकी गुंजाइश नहीं है। बड़ी खूबसूरत बात सुनी आपने। इरफान सादिक तारड़ साहब हैं, वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल, उन्होंने कहा है कि जाली वकला के लिए मेरा मैसेज है कि अपना किबला दुरुस्त करें, मतलब जहाँ से वो आए थे वहाँ जाएँ और ना प्रॉब्लम क्रिएट करें वकला के लिए, ना ही प्रॉब्लम क्रिएट करें शहरियों के लिए, साइलिन के लिए। जी। हैदराबाद की तहसील लतीफ़ाबाद में मसीही बरादरी का वाहिद अक़लियती कब्रिस्तान अरसा दराज से कई किस्म के मसाइल से घिरा हुआ है। ना बिजली, ना पानी और ना ही दूसरी सहूलियात कब्रिस्तान में मुयसर हैं। तफसीलात शाजिब शेख की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद की तहसील लतीफ़ाबाद में मसीही बिरादरी का वाहिद अक़लियती कब्रिस्तान अरसा दराज से कई मसाइल का गढ़ बना हुआ है। कब्रिस्तान में ना पानी की सहूलत मौजूद है और ना ही बिजली का कोई इंतजाम। ये लतीफ़ाबाद में वाहिद कब्रिस्तान है जो अक़लियती कब्रिस्तान है, जिसपे अहलियाना यूनिट नंबर 6 की क्रिश्चियन कॉलोनी, यूनिट नंबर 5 की क्रिश्चियन कॉलोनी, यूनिट नंबर 10 की क्रिश्चियन कॉलोनी, और ये तीनों जो इलाके इनका मुश्तरका कब्रिस्तान है। ये जो आप मेरे अकब में दीवार देख सकते हैं, ये भी अपनी मदद आपके तहत तीनों इलाकों ने मिलजुल कर बनवाई थी। उसके बाद बल्दिया हैदराबाद की जानिब से या मेरे हैदराबाद की जानिब से या टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से या यूसीस की जानिब से कोई हमारे साथ कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैंने मुतादिद दफ़ा एप्लीकेशन दी यहाँ पर सोलर लाइट के हवाले से, क्योंकि रात में तस्लीम का अमल काफ़ी मुश्किलात का शिकार होता है। कब्रिस्तान जमीन की सतह से कई फुट नीचे है, जिससे बारिश और सेवरेज का पानी कब्रों में दाखिल होता है और कब्रों की बेहुरमती होती है। दूसरी जानिब तदफीन के लिए या फिर प्यारों की कब्रों पर दुआ के लिए आने वालों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर के बहुत सारी कब्रें जो हैं वो बेहुरमती का शिकार हैं, और उनकी देखभाल करने के लिए ज़िलाई हुकूमत की तरफ से इलाकाई चेयरमैन या काउंसलर्स या और जितने हमारे ऐसे अदारे हैं ज़िलाई तौर पर जो इस काम के लिए मुंतखब किए गए हैं, उनकी तरफ से कोई देखभाल करने के लिए तैयार नहीं है। जब तदफीन की जाती है लोगों के हाथ धोने के लिए यहाँ पर कोई पानी नहीं है। ये कब्रिस्तान रोड से तकरीबन 6 फीट गहरा है, बारिश का पानी भी यहाँ पर आकर ठहर जाता है। मसीही बिरादरी के लोगों का कहना है कि बारहा यूसी, टाउन, बल्दिया आला, जिला इंतजामिया और MPA को इस हवाले से शिकायत कर चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। कैमरामैन अजहर सिद्दीकी के साथ शाजिब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। खानेवाल में मानसून बारिशों से तिल की फसल पर बहुत अच्छा असर पड़ा। तिल की फसल तैयार होकर खानेवाल मंडी में आने को है। खानेवाल के किसानों का कहना था कि हुकूमत वक्त तिल के रेट्स 14,000 करे ताकि वो अच्छी आमदनी हासिल करके अपने बच्चों की अच्छी किफालत कर पाएं। मजीद जानते हैं खानेवाल। जी बिल्कुल, खानेवाल में भी मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। अगर बात कर ली जाए तो मानसून बारिशों का असर फसलों पर बहुत अच्छा पड़ रहा है। अगर बात कर ली जाए तो खानेवाल में तिल की फसल पक कर तैयार होकर मंडियों में आने को तैयार है। हालिया बारिशों ने तिल की फसल पर बहुत अच्छा असर डाला है। इस बारे में जब हमारे किसानों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि साबिका साल में तिल का रेट 8,000 से 9,000 रुपया रहा है। इस मरतबा तिल की जो कीमतें हैं वो 10,000, 11,000 रुपये चल रही हैं। इस बारे में किसानों का ये कहना है कि जब भी तिल की फसल तैयार होकर मंडियों में आ जाएगी तो उन्हें एक अच्छा रेट मिलने की तवक्का है। उनका ये भी कहना था कि मज़ीद बारिशें फसल को ख़राब कर सकती हैं, लिहाजा इस दफ़ा तिल की भरपूर पैदावार देखी जा रही है। जी, शहरनामे में खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। खानेवाल में वज़ीर आला पंजाब के गंदम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत किसानों में पे ऑर्डर्स की तकसीम का अमल जारी है। गंदम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल 12 एकड़ से कम रकबे के मालिकान को 5,000 रुपये फ़ी एकड़ माली मुआवनत फराहम की गई।
ضلع بھر میں 4,878 کاشتکاروں میں پے آرڈر تقسیم کیے جائیں گے. مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے سہیل شہزاد. جی سہیل، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے گندم اگاؤ مہم کے تحت ایک انیشیٹو کے مطابق کسانوں میں جو ہے اس وقت پے آرڈر کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے. میرے ساتھ اس وقت اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت ڈاکٹر خالد موجود ہیں. آئیے ان سے جانیں گے. جی بتائیے گا کہ کون لوگ ان کے اہل ہیں اور کس بنیاد پر جو ہے یہ پے آرڈر تقسیم کیے جا رہے ہیں؟ جی، یہ پے آرڈرز سی ایم انیشیٹو زیادہ سے زیادہ گندم اگاؤ مہم کے سلسلے میں آئے ہیں، اور یہ ان کاشتکاروں کے آئے ہیں جن کا رقبہ 12 ایکڑ تک ملکیت ہے اور ان کا ابھی تک کسان کارڈ نہیں بنا. ان لوگوں کے لیے آئے ہیں، اور یہ یہاں پہ اوریجنل شناختی کارڈ چیک کر کے انہیں دیا جاتا ہے اور موقع پر ہی ان کی بایو میٹرک کر کے ان کو ادائیگی کر دی جاتی ہے اور کسی قسم کی کٹوتی نہیں کی جاتی. جی شکریہ. جیسا کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت ڈاکٹر خالد کا کہنا تھا کہ جن لوگوں کے کسان کارڈ نہیں بنے وہ لوگ اس کے پے آرڈر کے اہل ہیں، اور یہاں پر شفافیت کے ساتھ جو ہے ان رقوم کی جو ہے ترسیل کا سلسلہ جاری ہے. کسانوں نے سی ایم پنجاب کا جو ہے اس انیشیٹو کو بہت سراہا اور آئندہ بھی اس طرح کے اقدامات کی توقع کی ہے. جی پسرور اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. پسرور شہر کی اہم شاہراہوں پر کئی فٹ پانی جمع ہو گیا، جس سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی اور شہریوں کو آمد و رفت میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا. برساتی نالہ ڈیک اور نالہ ہسری میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ دیکھنے میں آیا، جس کے باعث انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر نکاسی آب کے مؤثر انتظامات کیے جائیں تاکہ روزمرہ زندگی معمول پر آ سکے. حیدرآباد میں ادارہ تحفظ ماحولیات سندھ کے ڈائریکٹر جنرل کا سپاریشنل آفس حیدرآباد کا دورہ، جہاں انہوں نے ماحولیاتی تحفظ سے متعلق اہم اجلاس کی صدارت کی. اجلاس میں اسپتالوں کے فضلے سے لے کر بھٹوں اور میونسپل ویسٹ تک کے معاملات پر ہدایات جاری کی. ڈائریکٹر جنرل ادارہ تحفظ ماحولیات سندھ وقار حسین پھلپوٹو نے سیپا ریجنل آفس حیدرآباد کا دورہ کیا. اس دوران ایک اہم اجلاس منعقد کیا گیا جس میں ڈسٹرکٹ حیدرآباد کے تمام سرکاری اور نجی اسپتالوں کے نمائندوں نے شرکت کی. ڈی جی سیپا نے اسپتالوں کو ہدایت کی کہ وہ اسپتال کے فضلے کو سائنسی طریقے سے انسنریٹرز کے ذریعے تلف کریں اور اسپتال ویسٹ مینجمنٹ رولز پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائیں. انہوں نے مختلف بھٹا مالکان کے انفرادی سطح پر سماعت کی اور انہیں ماحول دوست ایندھن کے استعمال اور سیپا قوانین کی پاسداری کی ہدایت کی. بلدیاتی اداروں کے افسران کو میونسپل ویسٹ صرف نامزد کردہ لینڈ فل سائٹس پر ڈالنے کی ہدایت دی گئی. ڈی جی سیپا نے واضح کیا کہ سیپا ایکٹ 2014 کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. ٹیکس بار ایسوسی ایشن حیدرآباد کی جانب سے فائنانس ایکٹ 2025 میں وفاقی بجٹ سے آنے والی ترامیم کے حوالے سے ٹیکس پیئر اور پروفیشنل لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا. سیمینار کا احوال بتا رہے ہیں حیدرآباد سے بیورو چیف عمران خان. ٹیکس بار ایسوسی ایشن حیدرآباد کی جانب سے وفاقی بجٹ برائے سال 2025 میں لگائے جانے والے نئے ٹیکسز اور ان ٹیکسز کے قوانین کے حوالے سے ایک آگاہی سیمینار منعقد کیا گیا. یہ ہم کر رہے ہیں پوسٹ بجٹ سیمینار 2025 کا، جس کے اندر جو نئے فائنانس ایکٹ کے تھرو اور فائنانس ایکٹ کے بعد جو بجٹ اپروو ہو گیا ہے اس کی خاص نکات کی تشریح کے لیے ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے. اور ہماری جو بار ایسوسی ایشن ہے 1962 سے یہ پروگرام ہر سال کراتی ہے. ہوئی ہیں ریسنٹلی انکم ٹیکس سیل میں اور سیل ٹیکس میں جو 2025 کے فیڈرل بجٹ میں ہوئی ہیں وہ سب کو پتہ چلے. وکلا ہم کورٹوں میں روز دیکھتے ہیں، وہی وکلا یہ کام کریں گے، ایسا نہیں ہے. ٹیکس کے جو وکلا ہوتے ہیں ان کی الگ سے اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، ان کی ڈگری الگ ہوتی ہے، وہ پیورلی ٹیکس کا کام کرتے ہیں. تو یہاں آپ کو انہی وکلا کا زیادہ تر جو ہے وہ نظر آئیں گے کہ جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں جو ٹیکس کا کام کرتے ہیں. سیمینار میں وکلا برادری اور تاجر برادری کے افراد نے شرکت کی. سیمینار میں چیف کمشنر حیدرآباد، آر ٹی او، وفاقی ٹیکس ایڈوائزر، محتسب اعلیٰ اور ایف پی آر کے متعدد افسران کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا. 2025 کے تھرو جو نئی ٹیکس میجرز لیے گئے ہیں یا جو ریلیف میجرز لیے گئے ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے لیے، تاکہ میں جو باہر کے لوگ ہیں ان کو بھی پوری اویئرنیس ہو. اور
ہم بھی یہ ان سے سیکھنے کے لیے آئے ہیں, ہم بھی سیکھیں گے, آپ بھی بیٹھیں, آپ بھی سیکھیں. تو یہ بڑا اچھا اقدام ہے حیدرآباد فلیکس بار کا, انہوں نے انوائٹ کیا اور لگ رہا ہے کہ اٹ ول بی اے فروٹفل ایونٹ, اور اس سے آبویسلی بہت ساری چیزیں ایکسچینج ہوں گی. سیمینار کے انعقاد کا مقصد فائنانس ایکٹ 2025 میں وفاقی بجٹ برائے سال 2025 سے آنے والی ترامیم کے حوالے سے ٹیکس پیئرز اور پروفیشنلز کو آگاہ کرنا تھا. کیمرہ مین عاشق پارسی کے ساتھ عمران خان, میٹرو ون نیوز, حیدرآباد. ملک وال میں مرکزی انجمن تاجران کے نمائندوں نے اسسٹنٹ کمشنر سے ملاقات کی, جہاں شہر کی ترقی اور تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم کیا گیا. مرکزی انجمن تاجران ملک وال کے وفد نے نئی تعینات ہونے والی اسسٹنٹ کمشنر سے میونسپل کمیٹی آفس میں ملاقات کی. وفد میں قائم مقام صدر, نائب صدر, جنرل سیکریٹری, ایڈیشنل جنرل سیکریٹری سمیت دیگر عہدیداران شامل تھے. تاجران کے نمائندوں نے اسسٹنٹ کمشنر کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اور شہر کے مسائل سے آگاہ کیا. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ شہر کی تعمیر و ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے تاجروں کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ تاجر برادری ہمارے معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور ان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا. کبیروالا میں ویسٹ ٹیکس سروسز کمپنی کے جنرل مینیجر محمد حسین بنگش روزانہ کی بنیاد پر خود فیلڈ میں موجود صفائی کے نظام کو مؤثر بنانے کے لیے مختلف علاقوں کا دورہ جاری. کمشنر ملتان کے حالیہ دورہ کبیروالا اور ڈپٹی کمشنر خانیوال اسسٹنٹ کمشنر کی خصوصی ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے ویسٹ ٹیکس سروسز کبیروالا کے جنرل مینیجر محمد حسین بنگش نے صفائی کی نظام کو بہتر بنانے کے لیے خود فیلڈ وزٹ شروع کر دیا ہے. محمد حسین بنگش نے یونین کونسل کنڈ سرگانہ, یونین کونسل کوٹ اسلام آباد اور دیگر علاقوں کا معائنہ کیا, جہاں انہوں نے اپنی ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور مختلف مقامات پر صفائی کی صورتحال چیک کی. اس دوران مقامی لوگوں نے ویسٹ ٹیکس سروس کی کارکردگی پر رائے بھی لی گئی, جنہوں نے کمپنی کی اقدامات کو سراہا اور جنرل مینیجر کی فیلڈ موجودگی کو خوش آئند قرار دیا. آگے بڑھیں گے, خبر شامل کریں گے. گجرات میں حضرت سائیں کرم الہی المعروف سائیں کانواں والی سرکار کے عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آج آخری دن ہے. ملک بھر سے آئے ہوئے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. نظر و نیاز اور لنگر کا سلسلہ جاری رہا. انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی اور صفائی ستھرائی کے مؤثر انتظامات کیے گئے تاکہ زائرین کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. مزید تفصیلات جانتے ہیں گجرات سے ہمارے نمائندے رانا محمد نذیر سے. جی رانا نذیر, آگاہ کیجیے گا. بالکل, میں اس وقت دربار شریف حضرت کرم الہی المعروف سائیں کانواں والی سرکار کے مزار شریف پہ موجود ہوں. جی 3 روزہ عرس کی تقریبات کا آج آخری روز ہے اور دنیا بھر سے زائرین آئے, چادر پوشی کی گئی, ڈھول کی تھاپ پر اپنی عقیدت کا اظہار کیا گیا. اسی حوالہ سے بات کریں گے سیکورٹی کے کیا انتظامات تھے, صفائی کے کیا انتظامات تھے. صدارہ نشین سائیں کانواں والی سرکار سائیں محمد اختر حسین میرے ساتھ موجود ہیں. سرکار بتائیے گا کہ اس کے انتظامات کیسے رہے اور کیا پیغام دے رہے ہیں آپ؟ اس کے نظام تو بہت اچھے رہے ہیں, انتظامیہ نے بھی بہت اچھا تعاون کیا ہے اور یہ جو کمیٹی بلدی ہے انہوں نے بھی صفائی کا بہت نظام اچھا رکھا ہے, ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یہ ہزاروں لوگ لاتعداد ادھر سرکار کے اس پہ آئے ہیں اور ادھر عقیدت کا اظہار کیا انہوں نے, جو من مراد لے کے آئے ہیں سرکار کے دربار پہ. آج آخری روز ہے سرکار کا, خیر سے یہ سے میلہ گزرا ہے تو بہت اچھا ٹائم گزر گیا. جی بالکل, جس طرح ہر سال بہترین انتظامات کیے جاتے ہیں عرس کے موقع پر, زائرین دنیا بھر سے آتے ہیں, اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور سائیں کانواں والی سچی سرکار کے عرس کے موقع کا آج آخری روز ہے اور دنیا بھر سے آج بھی لوگ یہاں پہ زائرین موجود ہیں. جی یہ وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آگے بڑھیں گے, خبر شامل کریں گے بہاولپور سے. آپ کو بتائیں گے نوجوانوں کی ترقی, تحقیق اور کاروباری مواقع کی فراہمی کے لیے ایک اہم قدم اسلامیہ یونیورسٹی اور بہاولپور چیمبر آف کامرس کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے. مزید جانتے ہیں چودھری رضوان اشرف کی.
اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اور بہاولپور چیمبر آف کامرس کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے جس کا مقصد نوجوانوں کے لیے تحقیق، ترقی اور کاروباری مواقع کو فروغ دینا ہے۔ تقریب میں اسلامیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد کامران، چیمبر آف کامرس بہاولپور کے صدر ظفر شریف، چیمبر کے دیگر اراکین، یونیورسٹی کے ڈینز، اساتذہ اور شہر بھر کے کاروباری طبقے کے نمائندے موجود تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ اس طرح کے معاہدے نوجوانوں کو عملی زندگی کے لیے تیار کرنے اور بے روزگاری کے خاتمے میں مددگار ثابت ہوں گے، جو کہ علاقے کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر بہاولپور چیمبر آف کامرس کی جانب سے اسلامیہ یونیورسٹی کے ڈینز اور اساتذہ میں اعزازی شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں۔ پتوکی تھانہ صدر پتوکی پولیس کی کامیاب کارروائی، انتہائی مطلوب 3 خطرناک مجرم اشتہاری گرفتار۔ پتوکی تھانہ صدر پتوکی پولیس کی SHO کی سربراہی میں کامیاب کارروائی، قتل کے 2 مقدمات میں انتہائی مطلوب 3 خطرناک مجرم اشتہاری گرفتار۔ کیٹیگری A کے مجرم اشتہاری مختار سکنا چاہ جھورو کو حراست میں لے لیا گیا۔ کیٹیگری A کے مجرم اشتہاریوں عامر اور طیب سکنائے بھوٹکی اوتاڑ کو گرفتار کیا گیا۔ تینوں مجرم اشتہاریوں کو جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے گرفتار کیا۔ ملزمان کو مقدمات میں حسب ضابطہ گرفتار کے لیے تفتیش شروع کر دی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔